नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिलसिलेवार और मुनफरिद प्रोग्राम शरीयत के उजाले के साथ मैं आपका मेज़बान शाहिद कादरी आ रही हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे यूट्यूब के मारूफ चैनल उम्मत का भला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत को शेयर करें। नाज़रीन मोहतरम, चैनल उम्मत का भला ये खालिस्तान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उम्मत की भलाई के लिए ये काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और हर काम का ढंग तब्दील हो चुका है और ये सारी दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया पर मसरूफ़ है। अगर आप 2 से 3 साल के बच्चे को भी देखेंगे तो वो भी एंड्रॉयड मोबाइल में मसरूफ़ है। तो चैनल उम्मत का भला की तरफ से हमने ये दीनी प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया है और मुख्तलिफ़ अंदाज में आप हमारे इस चैनल पर प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, नमाज जो कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और बदकिस्मती से आज अक्सरियत में लोग नमाज से बहुत दूर हैं, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के मसाइल से बहुत नाआशना हैं। नाज़रीन मोहतरम, नमाज के मुतालिक जो शराइत, फ़राइज़, वाजिबात और मकरूहात, ये तमाम मामलात हैं जो शराइत हैं, तो चैनल उम्मत का भला की तरफ से नमाज के मुतालिक सवाल व जवाब का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू आप इस सिलसिले को देखेंगे। तो आज मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं निहायती वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम मुफ्ती अफज़ल कादरी मदनी शाहज़ली। तो इनसे हम कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नाज़रीन की तरफ से जो सवालात हमें मौसूल हुए हैं, हम वो उन सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, हमारे नाज़रीन की तरफ से जो पहला सवाल आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह है कि अगर किसी की नमाज
قضا ہو گئی وہ اگلے دن اس نماز کے وقت میں پڑھے گا یا کب پڑھے گا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم ہمارے شاہد بھائی، آپ نے نماز کے حوالے سے جو سوال آپ کے پاس تھا پوچھا آپ نے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ اس نماز کو آئندہ اگلے دن اسی وقت میں پڑھے گا یا کب پڑھے گا؟ تو اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آج کی اگر کسی کی مغرب کی نماز قضا ہوئی تو وہ اگلے دن جو ہے مغرب کے وقت میں ہی اس کو ادا کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی نماز قضا ہو گئی تو وہ عمر میں کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر نماز کا مکروہ وقت نہیں ہے، 3 اوقات مکروہ ہیں، ایک تو سورج نکلتا ہے جی جی تو اس وقت سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے، سورج کی پہلی کرن طلوع ہونے سے لے کر اور سورج کے یعنی مکمل گرم ہو جانے تک، جیسے جو تقریباً 20 منٹ کا وقفہ جی ہوتا ہے، جی پہلا وقت تو یہ ہے، اس وقت میں کوئی نماز کوئی سجدہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ دوسرا وقت ہے کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، تو نماز عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے کا وقت ہے جی تو اس وقت میں جب سرخی یعنی دھوپ پیلی پڑ جائے، سورج پیلا ہو جائے اور جب وہ ڈوبنے کے قریب ہو تو اس وقت جو ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا وقت جو ہے جو ذہاب کبریٰ کہلاتا ہے، یعنی سورج جو ہے جب اپنی بلندی کے اینڈنگ پوائنٹ پر پہنچتا ہے، یعنی اب جو ہے وہ مزید بلند نہیں ہوگا، تو وہاں پہ آ کے کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سایہ جو ہے وہ ٹھہر گیا، تو یہ وقت جو ہے یہ بھی آدھے پونے گھنٹے کا تقریباً وقت ہوتا ہے، تو تیسرا وقت یہ مکروہ ہے۔ تو ان اوقات کے علاوہ جب بھی موقع ملے، اگر مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے تو عشاء کے وقت میں پڑھ لے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پوری رات میں کبھی بھی اس نماز کو قضا کو ادا کر سکتا ہے، یا جب بھی موقع ملے تو ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آئندہ جب وہ اس نماز کا وقت آئے تو اس وقت میں پڑھی جائے۔ تو یہ شرعی جو ہے اس حوالے سے مسئلہ تھا، واللہ تعالی عالم۔ جی ناظرین محترم، آپ نے سوال کا جواب ملاحظہ فرمایا اور بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز میں حضرت نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ تو ناظرین محترم، نماز کے مسائل جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم نماز کے جو مسائل ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو مکروہات ہیں، جو واجبات ہیں، جب ہم ان کو جانیں گے تو تبھی ہم یعنی خشوع و خضوع والی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، نماز کے مسائل سنا کریں، مفتیوں کی اور عالموں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ چینل امت کا بھلا ہمارا ایک نعرہ ہے کہ دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے۔ یہ چینل رات دن امت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہے۔ تو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گا
کہ یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم ایک شیئر کر دیں تو اس سے ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگوں تک یہ آپ کا جو پیغام ہے وہ جو مسئلہ ہے ان تک پہنچے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو آپ ان پروگراموں کو خود بھی دیکھا کریں اور اسے تبلیغ دین سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر اسے شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اگلے سوال کے لیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی رکعت میں آیت الکرسی آدھی پڑھ کر رکوع کر سکتے ہیں یا پوری آیت الکرسی پڑھنی پڑے گی؟ تو آئیے مفتی صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ مکمل اور اس کے بعد ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا جیسے سورہ کوثر ہے، یہ واجب ہے۔ اور آیت الکرسی یہ ایک بڑی آیت ہے، تو اگر کسی نے آدھی پڑھ لی، یعنی 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار کے برابر جو شرعی مقدار ہے وہ مکمل ہو گئی، اور آدھی سورت پڑھنے میں، آدھی آیت پڑھنے میں آیت الکرسی یہ مقدار پوری ہو جائے گی، تو آدھی آیت اگر ایک رکعت میں پڑھی اور آدھی باقی دوسری آیت یعنی دوسری رکعت میں پڑھ لیتا ہے، یا کوئی اور کہیں اور سے قرآن پڑھ لیتا ہے، تو نماز درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ناظرین محترم، بہت ہی احسن طریقے سے حضرت نے اس سوال کا جواب امت تک پہنچایا، اور یقیناً بآسانی آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں، بلکہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ سورہ آیت الکرسی اگر آدھی ہم پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اور آدھی اگلے رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ایسی پیاری پیاری اور خوبصورت باتیں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب کے چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، اگر آپ کسی دینی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے سوالات کی جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آئیے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میں حضرت کے سامنے یہ تیسرا سوال رکھتا ہوں، تو آپ کہیں جائیے گا نہیں، بلکہ اس پروگرام کو آپ اچھی طرح اور توجہ کے ساتھ سنیں گے، دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی تمام مسائل آپ کے سامنے بآسانی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ تو تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، اگر ٹی وی چل رہا ہو تو نماز ٹی وی کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ تو آئیے حضرت سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ ٹی وی اگر چل رہا ہو اس کے سامنے، جی جی، مطلب نمازی کے سامنے ٹی وی چل رہا ہو، اگر کوئی مطلب غیر شرعی پروگرام چل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ان پروگراموں کا دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دینی پروگرام بھی ہے، کوئی شرعی مسائل وغیرہ کا، نعت خوانی کا، کوئی مطلب مذہبی پروگرام بھی چل رہا ہے، تو نماز کے دوران اگر ہم آواز اس کی کھلی بھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ نماز میں آواز کا بھی خلل پیدا ہوگا، اور اگر ہم اس کی آواز کو آف بھی کر دیں، آواز کو بند بھی کر دیں، سائلنٹ پہ بھی لگا دیں، تو بھی جب اس کی تصویریں چینج ہوں گی، ظاہر ہے کہ ٹی وی پر پروگرام جب چل رہا ہو تو اس کی تصویریں چینج ہوتی ہیں،
تو جب تصویر چینج ہوگی تو ہماری توجہ اس کی طرف جائے گی، اور کوئی بھی ایسا معاملہ جو نماز میں خیال کو منتشر کرے یہ مطلب درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شرعاً نماز تو ہو جائے گی، جی جی لیکن ظاہر ہے کہ خیال بٹے گا تو یہ نماز کی بالکل خشوع و خضوع کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ چیزیں نماز کے دوران نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی ویسے بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کا ضمیر میں سمجھتا ہوں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ٹی وی کے سامنے جی جی کہ نماز کو ادا کریں، صحیح، تو یہ ماشاءاللہ تقریباً مسلمان سمجھتے ہی ہیں جی جی کہ ٹی وی میں کس طرح کے پروگرام آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ذہن تو بڑھ نہیں ہے، تو نماز کس طرح ٹی وی کے آگے صحیح۔ پڑھے گا۔ تو اصل میں ناظرین جی آج کل کا رجحان ایسا ہو گیا ہے کہ بچے بھی آ کے ریموٹ ہاں یہ سسٹم ہوتا ہے، بچے آ کے ٹی وی کھول دیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو پہلے سے اگر ملوث خاطر رکھا جائے، اوپر سے مطلب اس کو سوئچ آف رکھیں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ عام طور پر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے، گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، جی جی جس نے اپنے پروگرام آ کے دیکھنے ہیں تو وہ نماز کے دوران بھی آ کے ٹی وی کو مطلب آن کر لیتے ہیں، جی جی تو بالکل یہ صحیح فرما رہے ہیں چیزیں آپ۔ نماز کے لحاظ سے مطلب ان کا ایک مسلمان کو، جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا جی کہ جی احتیاط رکھنی چاہیے۔ جی تو ناظرین محترم یہ مسئلہ بھی آپ حضرات کے سامنے ڈسکس ہوا، تو ناظرین محترم نماز تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر جب ہم اینڈرائڈ موبائل لیتے ہیں، ہمارے اندر جب جستجو ہوتی ہے اور ہمارے اندر لگن ہوتی ہے کہ ان کے فنکشنوں کو سیکھا جائے، تو یقین کریں جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اینڈرائڈ موبائل بہت اچھی طریقے سے چلا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر شوق، ذوق اور دلچسپی ہے اس کو سیکھنے کی۔ جب ہمیں نماز کے مسائل میں دلچسپی ہی نہیں ہوگی تو ہم چھوٹے چھوٹے سے مسئلوں کو کس طرح سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز ہر صورت میں، ہر حال میں مسلمانوں پر فرض ہے، تو نماز کے مسئلے مسائل پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جو کہ کئی نشستوں تک یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے پھر یہی کہوں گا کہ وہ اس پروگرام کو سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر آپ کے لیے جنت کا ضامن بن جائے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پہلے ہم ایک حدیث سنانے کے لیے شاید لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے، لیکن ابھی ایک وقت میں سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ اس حدیث کو، اس مسئلے کو، دینی معاملات کو سن لیتے ہیں۔ جب آپ شیئر کریں گے، غور فرمائیں، اگر 1000 لوگوں نے بھی، بلکہ 100 لوگوں نے بھی اگر آپ کے شیئر پر اس کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، تو آپ کو کس قدر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ اسے پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمارا چوتھا سوال یہ ہے، اگر نماز میں سجدوں کی تعداد بھول گئے، اگر نماز میں سجدوں کی تعداد بھول گئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر کسی رکعت میں یہ خیال ہوا کہ بھئی ہم نے ایک سجدہ کیا ہے، تو اگلی رکعت میں بجائے 2 کے 3 سجدے کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز درست ہو جائے گی۔ اگر بھول سے کوئی سجدہ کسی رکعت میں رہ گیا ہے تو اگلی رکعت میں 3 سجدے کر کے، اور جو آخر میں آخری قاعدے میں سجدہ سہو کا طریقہ ہے اس کے مطابق سجدہ سہو کریں تو اس کے بعد نماز کو مکمل کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا
चौथा सवाल जिसका जवाब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही आसान अंदाज में आप तक हमारे हज़रत जनाब मोहतरम मुफ्ती अफजल कादरी मदनी शाहज़ली ने आप तक पहुंचाया, तो मैं ये समझता हूं कि आपने बहुत आसान तरीके से, बहुत एहसन तरीके से इस मसले को समझ लिया होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा जो अगला प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला वो भी इसी टॉपिक पर जारी रहेगा। तो मैं अपने 5वें सवाल के लिए मुफ्ती साहब से रुजू करता हूँ। हज़रत, हमारे एक व्यूवर्स की तरफ से सवाल हमें मौसूल हुआ है कि नमाज की सही नियत किन अल्फाज में की जाए। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा इससे आगाह फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जो भी नमाज हम पढ़ रहे हैं तो जो आमतौर पर हमारा तरीक़ाकार है, ज़बान से हम नियत करते हैं, तो जो नियत के अल्फाज हैं वो ज़बान से कहना अच्छा अमल है, शरन पसंदीदा है, लेकिन ये लाजिम नहीं है कि हम ज़बान ही से कहें। नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं। जो भी नमाज हम पढ़ रहे हैं उसमें उसको अदा करते वक्त दिल में इरादा कर लें कि मैं फ़जर के 2 फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ की मैंने नियत की, तो दिल में ये इरादा कर लें। और ज़बान से भी अगर इन अल्फाज को कह दें, नहीं जो दिल में है उस बात को ज़बान से अल्फाजों में अदा कर लें कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज आज के फ़जर की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अगर मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के जमात से पढ़ रहे हैं तो, और बस अल्लाह अकबर के कर नियत बांध लेंगे। तो ये मतलब नियत का तरीका है। अच्छा, तो ज़बान से अच्छा, अब जो है जी जी अफर, मैं क्या ज़बान से नियत करना ज़रूरी है या बंदा दिल में ही नियत कर ले? नहीं, दिल में इरादा होना ज़रूरी है। अगर ज़बान से अल्फाज कहे जी और दिल में कोई इरादा नहीं है तो फिर वो नियत दुरुस्त नहीं है। ठीक। दिल में इरादा मौजूद है, अब अगर ज़बान से भी कह लेगा तो ये यानी अपने आप को गोया के मुतवज्जे करने वाली बात है कि अपनी जो दिल में नियत हाजिर है जी जी उसको ज़बान से अदा करना। तो यही नियत का मकसद है। अब जो है वो नियत में तरीक़ाकार ये है कि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है उसकी नियत की जाएगी। फ़र्ज़ों में फ़र्ज़ों की, और वाजिबात में जैसे वितर नमाज वाजिब है या नज़र की, मन्नत की नमाज़ें होती हैं या कफ़ारे वगैरह की नमाज़ें होती हैं, मतलब कसम के कफ़ारे वगैरह की, इस तरह की जो नमाज़ें हैं ये जो वाजिब हैं जी जी तो इसमें वाजिब की नियत करेंगे। और जो है वो सुन्नत गैर मुअक्किदा में सुन्नत गैर मुअक्किदा की, और नफिल में बस सिर्फ नमाज की नियत करेंगे। नफिल नमाज में ये कहना ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़ोहर की नफिल पढ़ रहा हूँ, ईशा की नफिल पढ़ रहा हूँ, तो उसमें खाली अगर सिर्फ नमाज की नियत भी कर लेंगे कि मैंने 2 रकत नमाज नफिल की नियत की, तो ये भी दुरुस्त है। अच्छा, नियत में थोड़ा सा अब चूँकि बात चली है तो मैं इसको मज़ीद अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नियत में आम तौर पर लोगों में थोड़ा सा एक गलती जी जी पाई जाती है। आम तौर पर लोगों में कुछ जो है नियत करने के एतबार से सुन्नत में जब नियत करते हैं तो बाज़ लोग जो हैं, हमने अपने बाज़ लोगों से मतलब ये सुनने में आया या हमने देखा लोगों को, बाज़ लोग जो है वो इस तरीके से नियत करते हैं कि मिसाल के तौर पे सुन्नत अदा कर रहे हैं तो 2 रकत नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अच्छा अच्छा, तो हाँ सही फरमा रहे हैं आप। आम तौर पर बाज़ लोगों के जहन में ये होती है, तो नमाज तो सुन्नत हो, नफिल हो, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, कोई सी भी नमाज हो, इबादत तो अल्लाह के लिए है। तो ये असल में
جو سوچ تھی، جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سنت رسول اللہ کی، یعنی یہ طریقہ جو ہے، یہ نماز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے ادا فرمائی تو ہم اس سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ تو کانسیپٹ یہ تھا، یا جس نے بھی یہ بات کہی تھی تو اس نے مقصد یہ تھا کہ سنت رسول اللہ کی، وہ بجائے سنت رسول اللہ کی کہنے کے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 4 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے، تو اس طرح کے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ عام طور پر لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ دیں کہ سنت رسول اللہ کی، ورنہ صرف 2 رکعت نماز سنت، 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر جو طریقہ ہے اس کے مطابق نیت کی جائے۔ تو سنت مؤکدہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس میں سنت مؤکدہ کی نیت کریں گے۔ اگر اس میں بھی بعض جو ہے وہ فقہا نے فرمایا کہ خالی نماز کی نیت بھی کر لیں گے، جیسے نفل میں ہے، سنت غیر مؤکدہ میں اور نفل میں خالی نماز کی نیت کر لیں گے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور سنت مؤکدہ میں بعض فقہا نے کہا کہ اس میں بھی اگر خالی نماز کی نیت کر لیں گے تو یہ کافی ہے، لیکن بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، اس میں سنت مؤکدہ کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ نیت کے حوالے سے جو بھی معروضات تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی آسان انداز میں جناب محترم مفتی افضل قادری مدنی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان سوالاتوں کے جوابات امت تک پہنچائے، اور اس امید پر پہنچائے کہ اس مطلب جوابات سے امت کو فیض حاصل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، چینل امت کا بھلا پر جو خدمات کی جا رہی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور امت کی بھلائی کے لیے یہ تمام سلسلے بے لوث جاری ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس سیٹ اپ میں ہمارے جو کام ہیں تو اس میں تمام لوگ بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب، ہمارے کیمرہ مین اور ہماری پوری امت کے بھلا کی جو ٹیم ہے، یہ بے لوث بغیر کسی لالچ کے یہاں وقت بھی دیتے ہیں اور وقت آنے پر اپنی رقم بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی دین کی خدمت کے کاموں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے دین اسلام کو دنیا میں پھیلانا، آپ کی امت کے جو علماء ہیں اور وہ اس دین کے وارث ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں۔ تو آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دینی کاموں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔